रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हम पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फजीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसहफ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिख, तमाम के तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स के किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट, और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नखरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक स्पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक स्पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाए। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है, और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर रहे उधर, अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा, और आपने फिक्र नहीं कर। या किसी बच्चे की फीस नहीं थी और आपने उसकी फीस अदा कर, या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचे कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बच्चे की फीस देनी है और कोई आके हमें वो फीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज्जत हो, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े हो, और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, जिंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं।
کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی، کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کتنی بے شمار، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے، اتنے کرم آپ نے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دین ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ ہم کس کی ہے، شکر کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، المالک القدوس ہے، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے. رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے. پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے. اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق. اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام. ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا. کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا جیسے ہم نوکر رکھتے، حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہو. اب آپ نے کام پہ جانا، آپ اپنے نوکر کو کہتی ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا. رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا. اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے. آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے ہیں. تو وہ کہتی ہے باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کرتی. آپ کیا کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا. پورا دن دنیا میں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے. اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم، اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہے اس دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز ہو، یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا. ہم کس طرح سے ہوتا ہے بندہ، کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں. ایک روب آتا ہے نا اندر. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کریں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا. جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے،
اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا, وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگوں کے حالات خراب ہو گئے, گھر لٹ گئے, کاروبار لٹ گئے, ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے, تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے, ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں, کنٹینر بھیجتے ہیں. لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی, لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے. حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد, لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہوتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتے ہیں اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ. آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی سورت آج مکمل کرنے کی کوشش. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورت فاتحہ کا ترجمہ تفسیر. ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر, اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالکی مالک ہوں, یوم الدین, یوم دن, الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ پوری سورت فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے, بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں, دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں, جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا, دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق. یہ حق دن ہے, یہ ہو کے رہنے والا دن. ہمیں یقین ہے اس دن کے کہ یہ بدلے کا دن ہوگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورت فاتحہ صرف اپنی نماز میں, اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری, صرف کا تیری ہی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, وا اور ایا صرف کا تیری, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا, ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا. اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور پھر ایاک نستعین, اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. اور نعبدو میں دیکھیے اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین, کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ یا کا لفظ استعمال کیا, صرف تیری ہی عبادت. اب عبادت کیا ہے, پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے. اب کون ہوتا, اب بندے کو کہتے ہیں. بندہ کون ہے, بندہ غلام ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورت فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے. جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے, اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط, تو پھر ہمیں ہدایت. ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں, ہم بندے کیسے ہیں, ہم غلام کیسے, ہم کرتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے نا, بہت دفعہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں واقعی زبردستی نہیں ہے جب تک آپ مسلمان کے اندر نہیں آ جاتے.
جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ اس سے سمجھیے کہ اب آپ ایک اپلیکیشن بھرتے ہیں، اب اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ ایک جاب پہ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں، جاب والے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ہائر کر لیتے ہیں۔ کل کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو جاب والے آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ آپ کے گھر میں فون کر کے آپ کی بیٹی سے تو نہیں پوچھیں گے کہ وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ بھرا ہے، آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا عہد ہے وہاں سے۔ اسی طرح سے جس طرح سے